इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा हमेशा से जाबिर हुक्मरानों और जल्जलों समेत दीगर शहरों पर आने वाली हर किस्म की आफात से महफूज रहा है। इस शहर में दाखिल होने वाला सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जो भी मक्का में दाखिल होगा वो पुरअमन है। अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को आसमान और ज़मीन के तले के वक्त ही से हुर्मत वाला बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, अल्लाह ताला ने मक्का को आसमान और ज़मीन की तख्लीक के दिन ही हुर्मत करार दिया। चुनांचे ये शहर क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला की जान से हुर्मत वाला है। इमाम बुखारी ने रिवायत की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के लिए इस शहर की हुर्मत को उजागर किया। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस शहर की ताज़ीम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के दिन फरमाया था, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो मुझसे कोई भी ऐसा मुतालबा करे जिसमें अल्लाह ताला की हुर्मतों की ताज़ीम होगी, मैं उसका इकरार कर लूंगा। इमाम बुखारी ने रिवायत की है। इस शहर के हुर्मत में यह भी शामिल है कि यहाँ नाहक खून बहाना दिगर किसी भी इलाके में खून बहाने से कहीं अबतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले किसी भी शख्स के लिए यहाँ खून बहाना जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। मक्का के लोगों को असलहा उठाकर खौफजदा करना भी जायज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से किसी के लिए मक्का में असलहा उठाना जायज नहीं है। इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। अल्लाह ताला की तरफ से हैवानात को सहरा जबकि परिंदों को फिजा में भी अमन हासिल है और उनके मक्का के दरख्त भी अमन अमान के साथ लहलाते हैं, इसलिए उन्हें काटा नहीं जाएगा। दीगर इलाकों की तरह गिरी पड़ी चीज को यहाँ उठाना जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मक्के में घास नहीं उखाड़े जाएंगे, यहाँ के दरख्त नहीं काटे जाएंगे, यहाँ का शिकार को भगाया नहीं जाएगा और गिरी पड़ी चीज सिर्फ ऐलान के लिए ही उठाना जायज है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल, जान और इज्जत आबरू की हुर्मत को मक्का शहर की हुर्मत से तशबीह दी, क्योंकि इस शहर की अजमत बहुत ज्यादा है। चुनांचे आप फरमान है, तुम्हारी जान, माल, इज्जत और आबरू एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जैसे तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत इस शहर और इस महीने में है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला ने इस शहर में बुरी सोच रखने पर भी अजाब देता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जो भी यहाँ जुल्म करते हुए इल्हाद का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर कोई शख्स मक्का शहर में इल्हाद पैदा करने की मंसूबाबंदी अदन अबियन में बैठकर करता है, अल्लाह ताला उसे दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। इस शहर में जुल्म करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदा तरीन शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, हरम में रहने वाला मुल्हिद अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदा तरीन शख्स है। इमाम बुखारी ने रिवायत की है। इस शहर की अजमत के पेश नजर यहाँ की धरती पर मुशरिक कदम नहीं रह सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, मुझे बेशक मुशरिकीन नजिस हैं, लिहाजा मस्जिद हराम के करीब ना आए। दज्जाल अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वाला अल्लाह तबारक, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें मक्का और मदीने में दाखिल होने से रोक देगा। अल्लाह फरमाते हैं, मक्का और मदीना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं जहां दज्जाल ना पहुंचे। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की तासीस की हिफाजत फरमाई और जो भी इसके साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाक कर देगा। असहाब फील ने इसके साथ बुराई का इरादा किया तो अल्लाह तबारक उसे हलाक को बर्बाद कर दिया। एक लश्कर का खाने काबा को के साथ लड़ाई करने के लिए आएगा तो अल्लाह ताला उस तमाम लोगों को धंसा देगा। बुखारी की रिवायत है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अमन का ख्याल किया उसी तरह उसके अहल व अयाल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके चारों तरफ से पहाड़ और उसकी जमीन में भूल नहीं होगी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को फलों का रिज़्क़ अता फरमाए, तो फरमाया कि उनके अहल को अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक ने इजाजत जवाब देते हुए फरमाया, क्या हमने उन्हें अमन वाला जगह नहीं दिया है? उसके इर्द गिर्द लोग उचक ले जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
اس کے سا اور مد میں برکت کی دعا فرمائی، یعنی اس کے کھانے اور پینے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اہل کو پانی پلائے گا کہ اس طرح پانی کہیں نہیں مل جاتا ہے۔ مائے زمزم مبارک ہے اور وہ کھانے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے، اور اس کے اندر شفا ہے ہر بیماری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم مائے زمزم یہ کھانے کی چیز ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک فرشتوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور فرشتوں نے زمزم پانی سے اسے دھلا۔ مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس گھر کی عبادت کرو جنہیں تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور تمہیں امن و سکون میسر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ یہ مبارک شہر ہے اور یہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، اور اس کی برکت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس میں نماز کو بڑھا چڑھا کر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، اور جب آدمی چاہے گا اس میں طواف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بیت عتیق کا طواف کریں، اس کے مشاعر مسلمانوں کے لیے مناسک ہے، اور اس کو اور اسی مسجد کی طرف لوٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سکر باندھا جا سکتا ہے، مسجد حرام اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پوری دھرتی پر بیت اللہ کے سوا ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں کا طواف جائز ہو، اور نہ ہی اس سرزمین پر حجر اسود کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جسے بوسہ دینا جائز ہو، اور بیت اللہ کے رکن یمانی کا استلام کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنایا۔ اسی گھر کی جانب لوگ سالہ سال سے بڑی بڑی دور کا سفر کر کے آتے ہیں، قلب و روح اس کی جانب کھینچتے چلے آتے ہیں۔ جس قدر بیت اللہ کی زیارت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی تڑپ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم السلام بھی اس گھر میں آئے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کا حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گویا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ تلبیہ کر رہے ہیں، گویا کہ مجھے یونس بن متیٰ علیہ السلام سرخ اونٹنی پر تلبیہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام مسلم روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی شان اجاگر کرتے ہوئے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، اور اسے اپنی نسبت سے نوازا، اور بتوں سے اور فرمایا کہ اللہ میرے گھر کو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس گھر کا حج کرے گا اور بےہودگی اور فسق کا ارتکاب نہیں کرے گا تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا حج کرنے والے کے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ تمام زمین والوں کا قبلہ ہے، اس کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی قبلہ نہیں ہے۔ روزانہ مسلمان اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اور جو بھی مسلمانوں میں انتقال کرتا ہے اس کی قبر قبلے کی طرف کر دی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حرمت کو عظمت بخشی، اس لیے بولو براز کرتے ہوئے قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بولو براز کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ مت کرو، لیکن مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی گھر کی جانب حد اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ان قربانیوں کی ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر ہے۔ بیت اللہ میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے جائے نماز بنائیں۔ حجر اسود بھی اس میں ہے۔ حجر اسود جنت سے نازل کیا ہوا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود نفع نقصان نہیں دے سکتا، اسے بوسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسجد حرام میں صفا اور مروہ ہے، مسجد حرام میں صفا اور مروہ ہے، اور یہ دونوں اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ان کی تعظیم اور ان کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ اور آب زمزم، اللہ کے گھر میں مائع زمزم بھی ہے، اور اللہ کے گھر میں آب زمزم ہے، مبارک پانی ہے، اور اس کے کثرت میں اور اس کے نفع دینے میں برکت نشانی ہے۔ مسلمانوں، بیت اللہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کے بنایا گیا ہے۔ بیت اللہ توبہ کی قبولیت اور اللہ سے لو لگانے کی جگہ ہے، اس لیے مسجد الحرام جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، انکساری اور قرب الہی سمیت گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ لوگوں پر بیت اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن چیزوں کو عظمت دی گئی انہیں معظم سمجھنا تقویٰ کا حصہ ہے۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کی دینی و دنیاوی حالت سنور جائے گی۔ اسی طرح بیت اللہ حجاج اور معتمرین کی خدمت کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ دونوں مسجد کو اللہ تعالیٰ نے دو نبی نے بنایا ہے، اور دونوں اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اس کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے۔ مجھے آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اس سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا و اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و اصحاب پر ڈھیروں رحمت سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، بابرکت اور پرامن شہر میں مسلمان اپنا فریضہ حج ادا کریں گے۔ سب مسلمان دنیا اور دنیاوی لالچوں سے بالکل یکسر الگ ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو ایک جگہ عقیدہ توحید نے اکٹھا کیا، اور ایمان نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مکمل اطاعت گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی ضروریات اور حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آتے جاتے وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں گے۔ ارکان حج میں بہت سے اسباق نصیحتیں ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیار تقویٰ ہے۔ احرام کی حالت میں لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے میدان محشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی شخص کا عمل مقبول ہوگا جو خالص اللہ کے لیے اور صحیح طریقے سے ادا ہو، جس میں شرک یا ریاکاری یا بدعات نہ ہو۔ حج کے دوران ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جو کثرت سے ذکر الہی کرے اور نیکیاں بجا لائے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اے اللہ، حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر اور عثمان و علی بقیہ صحابہ اکرام سے راضی ہو، اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔
یا اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام مسلمان کو غلبہ عطا فرما، شرک مشرک کو ذلیل فرما، اے اللہ دین کے دشمنوں کو نیست نابود فرما، اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ یا ہمارے ملکوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے میں مشغول کر دے، ان کے دل میں رعب ڈال دے۔ اے اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، اللہ تو مسلمان، اللہ تو حجاج معتمرین کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کے حج کو مبرور بنا دے، ان کے سعی کو مشکور بنا دے، ان کے عمل کو قابل قبول بنا دے، اللہ ان کی نیت کو درست کر دے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکون اطمینان نازل فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت درست فرما دے، ہر جگہ مسلمانوں کی حالت، اللہ تعالیٰ ہمارے حدود کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو اپنی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی خدمت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز اور عذاب نار سے بچا لے۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے اور منکر سے، ظلم سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔